अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इस ख्याल के आते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तंजिया कहकहा लगाया, लेकिन खुदा तो इंसान का सब कुछ चाहता है, उसका पूरा वजूद चाहता है, उसका जिस्म, उसकी जान, उसकी रूह, सब कुछ। फिर उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक वहां एक मज़बह बनाना शुरू किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप को खुदा के हुक्म की तामील करते देख रहे थे, उस खुदा के हुक्म की जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी, उस खुदा के हुक्म की जो हर जगह जहां कहीं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गए उनके साथ रहा। उन्होंने मिलकर खुदा की परस्तिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल पर इस वाक़े का गहरा असर हुआ, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि खुदा ने बाद में एक बार फिर उनके बाप से हम कलाम होकर उनके साथ अपने अहद को नए सिरे से बांधा था, तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। बैत एल में काफिले का पड़ाव बड़ा पुरसुकून और फरहत बख्श था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील हुई थी। उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अपने बाप के ईमान के तजरिबात और मुजाहिदात का हैरत अंगेज और ईमान अफरोज मंजर तसव्वुर ही तसव्वुर में देखकर जिंदा खुदा से मोहब्बत भर आई। सब अहले काफिला मसरूर और मुतमईन थे कि अचानक मातम और आहुबुका की दर्दनाक आवाजों से फजा का सुकून दरहम बरहम हो गया। दबूरा चल बसी थी। उसके मौत के बाद सब पर यह बात वाज़ेह हो गई कि दर हकीकत उसका एक अपना मकाम था और उसे पूरे घराने में बड़ी अहमियत हासिल थी। औरतें अपने बाल नोच रही थीं, सीना कूबी कर रही थीं और साथ ही साथ बैन करती जा रही थीं, ऐ बहन दबूरा, तुम कहाँ चली गई? देखो तो तुम्हारा खैमा कितना खाली खाली लग रहा है। हाय हाय, तुम्हारे प्याले में अब कौन खाएगा? हाय, तुम्हारी प्यार भरी आवाज अब कभी भी डेरे में सुनाई नहीं देगी। सबसे ज्यादा सदमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को था, जिन्हें दबूरा से बहुत प्यार था। वो बुढ़िया तो उनकी खास दोस्त भी थी। वो अपने दिल की सारी बातें उससे कह लेते थे। क्या कुछ किस्से न सुने थे उन्होंने दबूरा से। उनकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं, जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कैफियत और भी संगीन थी। दबूरा उनकी भी दाया थी, जिसने उन्हें मां का प्यार दिया था। वो एक बेटे की तरह उसका एहतराम करते थे। उसकी नेकियां याद कर करके उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। ऐसे में अचानक उन्हें अपने बूढ़े बाप का ख्याल आया, कहीं खुदा न करे, उफ मेरा खुदाया, मेरा बाबा भी तो इतना बूढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुलाकात से पहले ही वो भी इस जहान से रुखसत हो जाए। लिहाजा जो ही मातम के दिन पूरे हुए तो उन्होंने फौरन हबरून की तरफ कूच करने पर जोर दिया। बड़े पुरसुकून सफर के दौरान अब काफिला इस पहाड़ी पर चढ़ रहा था जिस पर बैत लहम का कदीम कस्बा वाक़ था। इस मुकद्दस सरजमीन पर चलते हुए उनकी खुशी की इंतहा न थी कि अचानक काफिले को रुक जाने को कहा गया। लिया परेशानी के आलम में चिल्ला रही थी कि किसी दाया का इंतजाम किया जाए। राखिल दर्द ज़े में मुब्तला थी। लिया से अपनी बहन की ये हालत देखी न जाती थी। बेबसी और बेचैनी के आलम में उसके होशो हवास ठिकाने नहीं थे, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त भी बहुत मुश्किल पेश आई थी। लिहाजा उन्हें राखिल की जान की फिक्र थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामले की नजाकत को भांपते हुए फौरन खैमा लगवाया। वो इतने दलेर और शेर दिल होने के बावजूद अपनी बीवी की तकलीफ के ख्याल से काम चाहते थे। राखिल की चीखें दिलों को चीरे डालती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खौफ से सहमे हुए अपने बाबा से चिमटे खड़े थे। उन्होंने डरते डरते पूछा, बाबा क्या दबूरा की तरह मां भी चल बसेगी? खाला लिया और दूसरी औरतें बहुत परेशान हैं, लगता है मां की हालत काफी खराब है। बाप बेटे ने खैमे की तरफ बड़ी बेबसी से देखा। लिया उन्हें आने का इशारा कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो खैमे में पहुंचते आहो बुका और चीखो पुकार का ऐसा शोर उठा कि सबके दिल दहल गए। लिया की आंखों से आंसुओं की झड़ी बंधी थी। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों में कपड़े में लिपटा बच्चा थमाते हुए कहा, सरताज लीजिए आपका बेटा। राखिल ने इसका नाम बनोनी रखा था, यानी मेरे गम का फर्जंद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहीती बेबी के अनमोल तोहफे को सीने से लगा लिया और प्यार भरे जज्बात से मगलूब होकर पुकार उठे, नहीं नहीं, इसका नाम बिन यमीन होगा। ये मेरा वो बेटा है जो किस्मत का धनी होगा। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नन्हे बिन यमीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाहों में देते हुए हिचकियों और सिसकियों में कहा, इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारा अपना और बड़ा कीमती भाई है। जब खूबसूरत जवां साल राखिल को दफनाया जा रहा था तो मां की मैयत को देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं लगा जैसे उनकी दुनिया बिखर कर रह गई हो। मां खानदान की सालिमियत की जामिन होती है, लेकिन फिर उसके वजूद के मिटते ही जिंदगी के तमाम निजाम दरहम बरहम हो जाते हैं और खूबसूरत रंग बिखर कर हयात को बेलुत्फ कर देते हैं। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसास जहन पर
یہ بات نقش ہو چلی تھی کہ جوان ہو یا بوڑھا، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور رخصت ہونا ہے۔ ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام قصداً خیموں میں رہتے تھے تاکہ وہ یہ نہ بھولیں کہ ان کا اصل گھر آسمان پر خدا کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام اور باپ یعقوب علیہ السلام بھی خیموں میں ہی رہتے تھے، لیکن یہ خیمے ان کے مستقل گھر نہیں ہیں۔ آخر یہ زندگی ہے کیا؟ ایک نہایت باطل چیز۔ جدائی کا صدمہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ماں کی قبر کو تنہا چھوڑ کر آنا پڑا، جہاں ان کی عزیز ترین ہستی کے باقیات دفن تھے۔ اب ان کی ماں راخل ان کی زندگی سے بالکل جا چکی تھی۔ کتنی تلخ حقیقت ہے یہ موت بھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے جس کا انسان میں حوصلہ تک نہیں ہوتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مرکز و محور ان کی خالہ یعنی سوتیلی ماں لیاہ تھی، جو ان کے ماں کی جگہ لینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا سارا پیار اپنے پیارے گول مٹول سے بھیا بنیامین پر نشاور کرتے تھے، تو بھی ان کے دل میں ابھی تک ایک خلاصہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ خدا کو جاننے کے متلاشی رہتے تھے۔ ان کے بابا بھی بڑی خوشی سے خدا کے متعلق اپنے تجربات کے بارے میں اپنے بیٹے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باپ بیٹا ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ چکے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا مدت سے سب کو اشتیاق تھا۔ وہ دن جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی حسرتوں کی تکمیل کا دن تھا۔ وہ دن جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر کا دن تھا۔ وہ دن جو بچھڑے ہوئے باپ بیٹوں کی ملاقات کا دن تھا۔ ہاں، وہ دن، وہ عظیم دن جب قافلہ آخرکار اپنے آبائی علاقے حبرون کی سرزمین میں داخل ہوا۔ ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ تو کب مر چکا ہوتا، لیکن ان کی آرزو نے ابھی تک انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچھڑے باپ کے خیمے کے پاس تنہا گئے، بالکل اسی طرح جیسے عرصہ پہلے وہ اس میں داخل ہوئے تھے۔ پھر گھٹنوں کے بل گر کر گڑ گڑائے، بلک بلک کر روئے، بابا مجھے معاف کر دو، بابا میں خود غرضی میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، ایک اندھے باپ کو دھوکہ دیا، اسے یہ یقین دلایا کہ میں یعقوب نہیں عیسو ہوں۔ میں ہر قیمت پر پہلوٹے کی برکت حاصل کرنا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے یہ ناجائز طریقہ اختیار کیا، لیکن خدا نے مجھے ڈھونڈ نکالا، میں تمہارا گنہگار ہوں بابا، مجھے معاف کر دو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کامتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے آنسو پونچھ ڈالے۔ ان کی حساس انگلیاں ان کے چہرے کے خطوط کو چھو رہی تھیں، بصارت سے محروم آنکھوں کی بینائی لاغر ہاتھوں کی انگلیوں میں اتر آئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو پہچان لیا، یہ وہی کھویا ہوا بیٹا یعقوب ہی تو تھا جو 20 برس پہلے بچھڑنے کے بعد انہیں آج مل گیا تھا۔ خدا نے انہیں ان کا وہ بیٹا لوٹا دیا تھا جسے خود قادر مطلق نے برکت دی تھی۔ باپ کامتی ہوئی مگر خوش آمیز آواز میں بولا، اٹھو بیٹا اور سکون سے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ کہ خدا نے تمہیں کیسے ڈھونڈ نکالا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کتنے خوش تھے کہ آخر کار ایک بیٹا تو ایسا ہے جو ان کا سا ایمان رکھتا ہے۔ عیسو جو کبھی ان کا چہیتا بیٹا ہوا کرتا تھا، اس کو خدا کا بالکل خیال نہ رہا۔ دونوں باپ بیٹا اپنی باتوں میں اتنے محو تھے کہ انہیں خیمے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ اور دادا کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ حران سے واپسی پر جب ہم دریائے یبوک پر پہنچے تو میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ عیسو ہم سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے محافظوں کو علم ہو گیا تھا کہ وہ 400 سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی گھر سے روانہ ہو چکا ہے۔ عیسو سے ملنے سے پہلے مجھے خدا کے حضور آنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی تاکہ اپنے ماضی کے غلط طور طریقوں سے توبہ کر کے خداوند سے اپنا رشتہ استوار کروں۔ بابا یقین مانیے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں بالکل اکیلا ہو جاؤں، اسی لیے میں نے سب لوگوں حتیٰ کہ اپنے خاندان کو بھی یبوک پار کروا دیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس جگہ پر دریا کے پانی کا اتنا شور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس سے میں کچھ گھبرا سا گیا۔ پھر میں نے پکار کر خدا سے کہا، اے خدا میں حاضر ہوں، تو جیسا سلوک مجھ سے کرنا چاہے کر لے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے گریبان سے پکڑ رہا ہے۔ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ گھس جاتا۔ میرا حریف مجھے مار ڈالنے کے درپے تھا۔ جب لڑائی خوفناک حد تک بڑھنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تو خداوند کے فرشتے سے کشتی لڑ رہا تھا۔ پھر میں جان گیا کہ اب مجھے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ یا تو میں پوری طرح سے خود کو اس کے سپرد کر دوں یا پھر بالکل چھوڑ دوں۔ وہ مجھے بدلنا چاہتا تھا۔ بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب یہ لڑائی گھنٹوں جاری رہی تو مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے اس کو نہیں جانے دینا۔
میں اسے تھامے رہنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہونے لگی تو اس نے میری ران پر مارا جس سے میرا جوڑ اتر گیا۔ اب میں اس سے اور زیادہ چمٹ گیا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے جانے دے تو میں نے اپنے پھولتے سانس کے ساتھ اس کی منت کی کہ میں تجھے اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ بابا پھر اس نے مجھے برکت دی، لیکن اس سے پہلے اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بڑی شرمساری سے اسے بتایا، یعقوب یعنی حق مارنے والا، لیکن اس نے بڑے پیاری آواز میں مجھ سے کہا، آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا سے زور آزمائی کی اور جیت گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آنکھیں نمآلود ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، خدا نے تمہیں ڈھونڈ نکالا، تم بالکل بدل گئے ہو۔ کاش تمہاری ماں یہ سب کچھ سننے کے لیے آج زندہ ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں لگا جیسے ان کے بوڑھے باپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ جو ہی انہوں نے بات ختم کی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے دم دے دیا۔ عیسو اور یعقوب نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ سارہ اور ربقہ کی قبروں کے پاس ہی دفنا دیا۔ اگرچہ دونوں بھائی بڑے چین اور آرام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان میں کوئی باہمی دلچسپی نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی خدا کی راہ پر ڈال رکھی تھی، جبکہ عیسو وہاں اپنی جائیداد بنانے میں مگن تھا۔ اسے اپنے بھائی پر ترس آتا تھا، جس کی سب سے بڑی خواہش خدا کی راہ پہ چلنا تھا۔ آخر اس سے 10 برس تک وادی حبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیمہ بستی پھلتی پھولتی رہی۔ ان کو اب اپنے بڑھاپے کا احساس ہو چلا تھا، اس لیے وہ اب اپنے ریوڑوں کو چڑھانے کے لیے گرد و نواح کے علاقے میں اپنے بیٹوں کو ہی بھیج دیا کرتے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات اکثر ماضی کی طرف بھٹکتے رہتے تھے۔ لیاہ ہاران میں گزارے ہوئے دنوں اور موجودہ زمانے کے درمیان ایک کڑی تھی۔ جتنا ماضی کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد آتی تھی، اتنا ہی وہ لیاہ کے قریب تر ہوتے جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی دیکھ بھال کرنے سے لیاہ کو بہت سکون ملتا تھا۔ اب اس کے اپنے بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوتی تھی۔ آسودگی کا احساس اسے مطمئن رکھتا تھا، لیکن افسوس کہ ایک دن لیاہ کی تمام خوشیاں بکھر کر رہ گئیں۔ بیچاری روبن کی بیوی اس کے خیمے میں طوفان کی طرح آدم کی۔ وہ انسان نہیں، وحشی ہے۔ کل رات روبن سرتاج کی حرم بلہا سے ہم بستر ہوا ہے۔ مجھے تو اس نے ڈیرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آخر سردار سنیں گے تو کیا بنے گا؟ لیاہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کے لیے سانس روک لیا اور رندے ہوئے گلے سے بولی، وہ اسے ضرور سزا دے کر پہلوٹے کی برکت اور دولت سے محروم کر دیں گے۔ اور پھر جیسے الفاظ زبردستی اس کے ہونٹوں پر پھسل پڑے۔ میرا پہلوٹا روبن نہیں بلکہ راخل کا پہلوٹا یوسف اب اس قبیلے کا سردار بنے گا۔ بیچاری مجبور عورت نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں فضا میں ابھر رہی تھیں اور وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اف خدایا، میری بھی کیا قسمت پھوٹی ہے، ذرا سنو تو ادھر۔ شمون کی بیوی چلا رہی ہے اور اپنے شوہر کا غصہ بیچارے بچوں پر اتار رہی ہے۔ لیاہ نے اپنے چادر سے آنسو پوچھے۔ اس کا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ اس نے بڑی بے چارگی سے تسلیم کرتے ہوئے کہا، راخل کے بچوں کو دیکھو، وہ دوسروں سے کتنے مختلف ہیں۔ مجھے تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ یوسف ایک اچھا سردار بنے گا، خدا اسے برکت دے۔ لیاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں پر ماں کا سا ناز تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، اس لڑکے کو سارہ، ربقہ اور راخل کا حسن ورثے میں ملا ہے، اور اس کا مضبوط اور خوبصورت بدن دیکھ دیکھ کر اس کے بھائی جل جل جاتے ہیں۔ پتا ہے وہ کتنا ذہین ہے اور اپنے باپ دادا کے خدا سے اسے پیار بھی کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر لیاہ رک گئی اور سوچنے لگی کہ اسے آگے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ آخرکار وہ پھٹ پڑی، لیکن یوسف علیہ السلام اور بنیامین بھی بگڑنے لگے۔ وہی غلطی جو بچوں کے دادا دادی سے ہوئی تھی اب ان کے باپ سے ہو رہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور عیسو سے محبت تھی، جبکہ ربقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہتی تھی۔ اس کے باعث اس گھرانے میں زبردست نفاق پڑ گیا تھا، اور اب یہی کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ روبن کی بیوی کی آواز اب قدرے مدھم ہو گئی تھی۔ وہ بڑی ہی رازداری سے لیاہ سے کہنے لگی، یوسف کے بھائی اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، ایک نہ ایک دن بھائی اسے ضرور جان سے مار ڈالیں گے۔ جب کبھی یوسف ان کے ساتھ مویشی چرانے جاتا ہے تو جو کچھ وہ آپس میں کرتے ہیں وہ سب باتیں آ کر اپنے باپ کو بتا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اچھا کام تو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ یوسف سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے ہیں۔ لیاہ بہت محنتی عورت تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس سے اور زیادہ دیر فارغ نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور چرخا کاٹنے لگ گئی۔ ایک اور بات بڑی عجیب ہے، یوسف خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دور آتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام پر پڑی۔ اس نے ششکارتے ہوئے کہا، ذرا دھیان سے، روبن کے والد آ رہے ہیں، بہت غصے میں لگتے ہیں۔
غالباً انہیں شرمناک واقعے کی اطلاع مل چکی ہے۔ بیچارے، آج تو چال میں پہلے سے بھی زیادہ لنگڑاہٹ ہے۔ دیکھو، اب تم یہاں سے چلی ہی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہم دونوں کو یوں اکٹھا پائیں۔ لیاح کی بہو آنکھ بچا کر وہاں سے کھسک گئی اور اتنے میں سردار یعقوب علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے۔ مشکل سے بیٹھتے ہوئے انہوں نے بڑے غصے سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یوسف کے لیے کل ایک چوغا بناؤں گا جس پر مہنگی کڑھائی کروائی جائے گی، جیسے امیر لوگوں کا لباس ہوتا ہے۔ میں اب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کرے، ان کی صحبت اس کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ لیاح کے ہاتھ بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ آخر اس نے نیم دلی سے کہہ دیا، ہاں ہاں، مگر دل میں سوچنے لگی یہ قبا اس بات کا کھلا اعلان ہوگا کہ وارث آ رہا ہے۔ اس خیال سے لیاح کا دل کانپنے لگا۔ بھائی یہ سب کچھ کیسے برداشت کریں گے؟ اس نے گڑ گڑا کر دل ہی دل میں منت کی، اے خدا بندہ، ہمیں کسی اور مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ بنیامین اچھلتا کودتا ہوا خیمے کے پاس سے گزرا۔ اپنے شوہر کی توجہ موضوع سے ہٹانے کی غرض سے لیاح نے اسے پکارا، میرے چاند، ادھر آ، بنسری کی دھن تو سنا۔ ننھا بنیامین فوراً مان گیا اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کر بنسری پر سریلی دھن چھیڑ دی۔ اس کی گول مٹول آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ جب وہ بنسری بجا چکا تو بڑے اشتیاق سے اپنے باپ سے پوچھنے لگا، بابا، میں بھی ماں کی طرح اچھی بنسری بجا لیتا ہوں نا؟ بتاؤ بابا، ماں بہت خوبصورت تھی کیا، اور خوش مزاج بھی؟ یوسف بھائی نے مجھے بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ماں کے بھائیوں نے اسے فلاخن چلانا بھی سکھایا تھا۔ لیاح نے اسبات میں سر ہلایا، ہاں بیٹے، یہ سب کچھ سچ ہے۔ تمہاری ماں کو کبھی بھی اچھا کھانا پکانا نہ آیا، لیکن وہ بھیڑوں کی دیکھ بھال بہت اچھی کر لیا کرتی تھی۔ راخل کی خوبصورتی اس کے باپ کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ ہر شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس طرح بڑی بہن کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ لیاح نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس کا زخم بھر چکا ہے۔ اس نے سرد آہ بھری جب اسے یاد آیا کہ نوجوانی کے ایام میں اسی معاملے نے اس کی زندگی کو کتنا اجیرن بنا رکھا تھا۔ بنیامین نے بڑی بے چینی سے اپنے باپ کے قدموں کو تھام لیا اور بولا، یوسف بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پردادا ابراہیم نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اور جب وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ رہے تھے تو خدا نے انہیں بتایا کہ اس کے لوگ اجنبی سرزمین میں 400 برس تک غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اس دوران میں خدا اسی جگہ انہیں ایک بڑی قوم بنائے گا اور پھر انہیں اپنے وطن واپس لے آئے گا۔ پھر وہ اچانک اچھل پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا باپ اس کی بات نہیں سن رہا۔ اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا ہم اجنبی ملک میں جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی جیسے روبن کے بچے جب یہ سب بڑے ہو جائیں گے؟ بابا، وہ ملک کون سا ہوگا؟ مصر ہوگا کیا؟ جو ہی اس نے روبن کا نام لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ روبن کا خیمہ ان کے خیمے کے دروازے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں خسر پسر کرنے کے لیے اندر داخل ہو رہی ہیں تو انہوں نے بچے کو ہلکا سا تھپکاتے ہوئے کہا، اچھا اب جاؤ اور کھیلو کودو، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں، ذرا یوسف کو تو بلا کے لاؤ، بوقلمون قبا بنانے کے لیے خالہ لیا اس کا ناپ لیں گی۔ بنیامین خوشی سے ناچنے لگا۔ یوسف بھائی کو بوقلمون قبا بہت اچھی لگے گی۔ بابا، بھیا کی تو بڑی پیاری سی داڑھی بھی نکل رہی ہے، پتا ہے جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو میری داڑھی بھی نکل آئے گی۔ لیاح نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہایت خوبصورت قبا سی جس پر امیرانہ پوشاک کی طرح بیل بوٹے کڑے تھے۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پہنا، ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ ان کے بھائی تو پہلے ہی ان کے دشمن ہو رہے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اس امتیازی لباس میں دیکھا تو وہ جل بھن گئے۔ اب تو ان کے سامنے آنا بھی بھائیوں کو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ روبن نے تو نفرت سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پہلوٹا میں ہوں اور اصولاً یہ قبا پہننا میرا حق ہے، کیونکہ وارث میں ہوں اور تم ایک چور ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام احتجاجاً کہنے لگے، ایسی گھٹیا بات مت کرو، یہ قبا تو مجھے بابا کی طرف سے ملی ہے۔ تو بھی اس لباس میں حضرت یوسف علیہ السلام خود کو اپنے بڑے بھائیوں سے برتر سمجھنے لگے تھے۔ جب وہ اپنے بھائیوں کو موٹے کھردرے کپڑے پہنے دیکھتے جو ان کی جفاکشی کے لیے موزوں تھے تو انہیں خوشی ہوتی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس رویے نے بھائیوں کی نفرت اور ناراضی کو بڑھانے میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ دان غراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو اب دماغ آسمان پر ہے شہزادے کا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں نے چند روز پہلے ہمیں اپنا شاندار خواب سنایا تھا نا؟ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।